बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। सोशल मीडिया पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हवाले से जो घनौनी मुहिम चलाई गई, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ना सिर्फ ये कि उसकी मजम्मत की है, बल्कि मुतल्लिका इदारों को इस मुहिम में जो लोग भी शामिल हैं, चाहे वो बैरून मुल्क हैं, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। और साथ ही साथ चेयरमैन PTI को ये पैगाम दिया है कि आप इस नफरत अंगेज़ जहन साजी से बाज आ जाएँ, क्योंकि कौम फ़ौज के साथ है। अगर नफरत अंगेज़ मवाद की बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पहले भी ये इल्ज़ाम है कि जो सोशल मीडिया के थ्रू उन्होंने नफरत फैलाई फ़ौज के ख़िलाफ़, और बिलखुसूस खान साहब ने जो पूरा 1.5 साल एक नैरेटिव उन्होंने बिल्ड किया और हर तरह की गलती की ज़िम्मेदारी पाकिस्तान की अफवाज के ऊपर डाली, उसी नफरत का नतीजा 9 मई था। और एक बार फिर इस तरह की जहन साजी की कोशिश की जा रही है और हुकूमत के ज़रा ये कहते हैं कि ये एक मुनज़्ज़म साजिश थी, ये एक साजिश के तहत ये ट्रेंड चलाया गया और इसमें जो भी मुलव्विस लोग हैं उनको अब ढूंढने का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है। और इसमें खान साहब जो हैं उनकी आशीर्वाद भी शामिल है, ये कहना है ज़राए का। देखते हैं कि इसके हवाले से क्या सामने आता है। लेकिन अगर पूरी दुनिया पर नज़र दौड़ाई जाए, जब सोशल मीडिया पे किसी भी शख्स के ख़िलाफ़, किसी इदारे के ख़िलाफ़ या मुख्तलिफ़ शख्सियात और इदारों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाई जाती है तो उसका नतीजा फ़िज़िकल अटैक्स की सूरत में सामने आता है। ये बहुत ही एक अफसोसनाक ट्रेंड है, चाहे वो आर्मी चीफ़ हों पाकिस्तान के या कोई और शख्सियत हो या एक आम आदमी, आम शहरी हो, किसी की जान को इस तरह के ख़तरे से दो चार करना ना सिर्फ कानूनन जुर्म है बल्कि एक बहुत ही शर्मनाक हरकत है। तो आज कुछ इस हवाले से भी हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में। जो सियासी मंजरनामा है उसमें क्या डेवलपमेंट्स हैं, खान साहब के ऊपर जो केसेस हैं वो तारीख पर तारीख के प्रोसेस में अदालतों में रुके हुए हैं, ना फ़र्द जुर्म आयद होती है, ना मामलात आगे बढ़ते हैं। ये मामलात कैसे आगे बढ़ेंगे? फिर 190 मिलियन पाउंड का जो मामला है उसकी तफ्तीश कैसे आगे बढ़ रही है, कुछ उसकी बात करेंगे। ये तमाम जो सवालात हैं ये हम सामने रखेंगे। जी, हमारे साथ मौजूद होंगे इरफान कादर साहब। लेकिन दूसरे हिस्से में हम पाकिस्तान के सियासी सिनेरियो की बात करेंगे और इस मौजूदा माहौल में ये जो जितनी पोलराइजेशन है, जितनी तकसीम है, इंतखाबात की तरफ तो पाकिस्तान बढ़ता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वो इंतखाबात कितने क्रेडिबल होंगे इस पर हम बात करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद होंगे अहमद बिलाल महबूब साहब और अब्बर शमसी साहिबा। पहले इसी की तरफ चलते हैं। हमें ज्वाइन किया है इरफान कादर साहब ने, पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान हैं, मुआविन खुसूसी हैं वज़ीर आज़म साहब के इंटीरियर और अकाउंटेबिलिटी पे। बहुत शुक्रिया इरफान कादर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो मैं आपसे इन्हीं अमेंडमेंट्स की बात करना चाहूँगी जिसके लिए हुकूमत लग रहा था कि जल्दबाजी में एक ऑर्डिनेंस लेके आई है और कहा यह जा रहा है कि पर्सन स्पेसिफिक हैं, यानी कि जो आपने तब्दीलियां की, रिमांड की, जो दिन आपने बढ़ाए हैं, ये सब कुछ चेयरमैन PTI और उनकी अहलिया को टारगेट करने के लिए किया गया है। इस तासुर में कितनी हकीकत है? देखिए, मैंने ये हरगिज़ नहीं कहा कि इस अमेंडमेंट में चेयरमैन PTI नहीं आएंगे, लेकिन इस अमेंडमेंट में और भी बहुत सारे लोग आ जाएंगे ना जी, जो कि जिनकी मालियत जो थी वो एक हद से वो कम हो गई थी। तो वो एक तो वो थ्रेशोल्ड उन्होंने चेंज किया, और दूसरा रिमांड का जो पीरियड है वो शुरू में 90 दिन था, बाद में नए कानून के तहत 15 दिन किया, लेकिन समझा गया कि 15 दिन कम है क्योंकि ये वाइट कॉलर क्राइम है और इसमें जो इन्वेस्टिगेशंस हैं और इंक्वायरीज हैं वो ज़्यादा देर ले जाती हैं। तो फिर रीजनेबल टाइम जो समझा गया वो 30 दिन समझा गया। हालांकि 90 दिन पे भी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि उसमें भी कोई गलत बात नहीं है, 90 दिन भी रखा जा सकता है। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट बहुत साल पहले कर चुकी है। बहरकैफ अब 90 दिन नहीं किया बल्कि उसको काफ़ी कम कर दिया 90 दिन के मुकाबले में। तो इसमें तो कोई ऐसी गैर कानूनी अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ नहीं है। लेकिन इरफान साहब, इसमें जो चेयरमैन नैब हैं, ज़ाहिर उनके इख्तियारात के ऊपर तो पहले भी बड़े सवालात थे कि उनके पास लामहदूद इख्तियारात हैं। अब उनको एक और इख्तियार भी दे दिया गया, तो उस इख्तियार को कि वो अदम तावन की बुनियाद पर भी किसी की गिरफ्तारी का के वारंट जारी कर सकते हैं, इसको भी इसी तरह से देखा जा रहा है कि ये खान साहब और उनकी अहलिया की गिरफ्तारी के लिए किया गया है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। असल हकीकत ये है कि ये फैक्ट है कि जो पिछले हमारे एक चेयरमैन आए थे उनको एक खास तरीके से कुछ मामलात में फंसाया गया और उनको बहुत ज़्यादा वल्नरेबल किया गया, और उनके ज़रिए फिर बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कराई गई जिसकी कि पाकिस्तान की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। तो ये वो एक यूनिक सिचुएशन थी। लॉ में उतना सुकम कोई नहीं है। ये जो लॉ को एडमिनिस्टर करते हैं, जो लोग लॉ को एग्जीक्यूट करते हैं, कई दफ़ा वो लोग जो हैं
وہ اپنے دائرہ اختیار کو ناجائز طریقے سے استعمال کرتے ہیں. اور وہ چیز جو ہے اگر اس طرح کی کوئی چیز آپ میرے نوٹس میں لائیں تو بالکل ہم اس چیز کو دیکھیں گے کہ بھی چیئرمین نیب نے یہ فیصلے کیسے کیے ہیں. لیکن موجودہ چیئرمین جو ہے ماشاءاللہ وہ بڑی اچھی شہرت کے حامل ہیں اور ان سے ایسی توقع نہیں ہو سکتی کہ وہ کسی کی بھی سائز لیں گے. عرفان صاحب، جو ایک اور معاملہ ہے وہ ظاہر ہے عدالتی معاملہ ہے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کے معاملے پہ سیشن کورٹ کو یہ کہا تھا کہ سن کر فیصلہ کریں کہ یہ قابل سماعت ہے یا نہیں، لیکن سنے بغیر فیصلہ ہو گیا ہے. اس پہ آپ کی لیگل اوپینین کیا ہے؟ دیکھیں، عدالتیں جو ہے ان کے معاملات میں تو ہم آتے نہیں ہیں. اگر عدالتوں نے بغیر سنے کچھ کیا ہے یا انہوں نے کسی کو سنا نہیں ہے تو یہ معاملہ عدالتوں کا ہے، وہ ہمارے دائرہ اختیار میں نہیں آتی. لیکن اگر عدالتوں نے کسی کو نہیں سنا تو بڑی عدالت نے یہ کہہ دیا ہے کہ اب ان کو سن لیں تو چلیں ان کو سن لیں. تو اس میں وہ معاملہ کچھ ایک حصہ تو سپریم کورٹ میں بھی اب گیا ہوا ہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کا فائنلی کیا ہوتا ہے. اس بات کا بھی کوئی حل ہے عرفان صاحب کہ جو ہر ایک معاملہ بالخصوص اگر چیئرمین پی ٹی آئی کے کیسز کو دیکھا جائے تو تاریخ پر تاریخ والا جو وہ پروسیس ہے اسی میں رکا رہتا ہے، نہ فرد جرم عائد ہوتی ہے نہ یہ معاملات آگے بڑھتے ہیں، تو کیا یہ ہمارے قانون میں کوئی ایسا حکم ہے جس کی وجہ سے یہ ڈیلنگ ٹیکٹس استعمال ہوتی ہیں؟ وکلا بھی اس کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، اور صرف سیاسی شخصیات نہیں، مطلب عام لوگ بھی ظاہر ہے یہ تاخیری حربے استعمال کرتے ہیں، تو اس کو کنٹرول کرنے کا کچھ طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ بھی حکم قانون میں نہیں ہے. یہ جن عدالتوں کے پاس کیس لگتا ہے ان کو چاہیے کہ وہ ڈسٹنکشن کر سکیں کہ کون سی درخواستیں جو ہیں وہ ہائپر ٹیکنیکل ہو کے وقت ضائع کرنے کے لیے دی جا رہی ہیں اور کون سی درخواستیں جو ہیں وہ صحیح دی جا رہی ہیں. کئی دفعہ ہوتا یہ ہے کہ وکلا جو ہیں وہ زیادہ کمپلیکسٹیز میں چلے جاتے ہیں اور ججز جو ہے ان کا معیار وکلا کے معیار کے مطابق کئی دفعہ نہیں ہوتا اور وکلا پھر کافی اس میں کھیل کھیلتے ہیں قانونی. وہ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے. اور ہماری جو عدلیہ میں بھی تقرریاں ہیں، خواہ وہ لوور کورٹس ہیں خواہ ہائر کورٹس ہیں، وہ پیور میرٹ پہ ہونی چاہیے اور وہ لوگ ہونے چاہیے جو کہ اپنے اپنے شعبے میں تجربہ رکھتے ہیں. اور اگر تجربہ کار لوگ یہاں پہ ہماری عدلیہ میں آئیں گے تو انشاءاللہ اس طرح کا کھلواڑ پھر وکلا نہیں کر سکیں گے جو کہ بہت سارے پھر اس طرح کی اپلیکیشنز، ٹیکنیکل قسم کی ایبسٹریکٹ قسم کی اپلیکیشنز لا کے تو پھر وہ عدالتوں کو کئی دفعہ پھنسا لیتے ہیں. تو یہ قانون میں کوئی حکم نہیں ہے، یہ ایک چیز ہے جو کہ زیر غور ہے اور آئندہ بھی زیر غور رہے گی. اور اب اسی معاملے سے جڑا عرفان صاحب ایک مسئلہ بھی ہے جس پہ پاکستان تحریک انصاف کی جو لیگل ٹیم ہے ان کا ایک اپنا اوپینین ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے کیونکہ درخواست دی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں اور اس کو ڈائری نمبر بھی لگ چکا ہے، تو لہٰذا یہ سب جوڈس تھا، یہ لوور کورٹ کو سننا ہی نہیں چاہیے تھا. تو یہ رائے آپ کے خیال میں لیگل پرنسپلز کے حساب سے ٹھیک ہے کہ نہیں سننا چاہیے تھا ان کو؟ نہیں، اگر تو سپریم کورٹ جو ہے وہ فیصلہ جلدی کر دے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر سپریم کورٹ معاملہ لے کے بیٹھ جائے تو لوور کورٹ خود مختار ہیں اور وہ اس چیز کا انتظار کرنے کی ان کو ضرورت نہیں ہے کہ اب سپریم کورٹ جو ہے وہ اگر وہاں پہ ڈیلے ہو رہا ہے تو لوور کورٹس اپنا کام روکتے ہیں، لوور کورٹس اپنا کام کرتے رہتے ہیں. آپ نے بھی کچھ پریس کانفرنسز کی کہ کچھ مزید شواہد سامنے آئے ہیں، باقی بھی جو وزراء ہیں حکومت یہ دعوے کرتی رہتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کارروائی جو باقاعدہ کارروائی ہوتی ہے وہ شروع نہیں ہوتی. یہ معاملہ صرف لگتا ہے کہ پریس کانفرنسز تک اور نیریٹو بلڈنگ تک ہی ہے. یہ کیوں ہے ایسا؟ دیکھیں، پریس کانفرنسز جو کی جاتی ہیں اس کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ پبلک کو اویئرنیس ملے کہ ہم سائلنٹ اسپیکٹیٹر نہیں ہیں بدعنوانی کے معاملوں میں. ہم اس سے چشم پوشی نہیں کر رہے بلکہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، ہم اس کی وجل رکھے ہوئے ہیں، اس کو مانیٹر بھی کر رہے ہیں. تو پبلک کو بتایا جاتا ہے کہ جی جو بھی حکومت وقت ہے اس کے دور میں یہ کوشش ہو رہی ہے کہ بدعنوانی کے معاملات جو ہیں وہ ان نوٹس نہ جائیں. اب جو پروسیجر ہے وہ کیسز بنانے کا، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے معاملہ جو ہے وہ تفتیشی ادارے کے پاس آتا ہے. تفتیشی ادارہ جو ہے اس کی وہاں پہ انکوائریز بھی ہوتی ہیں، وہاں پہ انویسٹیگیشنز بھی ہوتی ہیں. وہ جب ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد نیکسٹ اسٹیج آتی ہے. نیکسٹ اسٹیج میں خاص طور پہ نیب کے زمرے میں اگر آپ دیکھیں نیب کی بابت سے تو معاملہ جو ہے پھر وہ جاتا ہے، ان کی ایک ایگزیکٹو بورڈ بنا ہوا ہے، وہاں پہ جاتا ہے. وہاں پہ کافی ڈسکشن ہوتا ہے کہ آیا یہ ٹرائل وردی ہے کہ نہیں، اور اگر وہ ٹرائل وردی وہ سمجھتے ہیں تو پھر وہ ریفرنس فائل کرتے ہیں اس قانون کے مطابق جہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے سارے شواہد سامنے رکھنے ہیں.
اور پھر اس نتیجے پہ پہنچنا ہے کہ یہ بالکل جائز ہوگا, یہ جسٹ اینڈ پراپر ہوگا کہ یہ معاملہ جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں لے کے جائیں. اور پھر جو پروسیس ہے کورٹ کا, وہاں پہ دونوں سائڈوں کے وکلا بھی ہوتے ہیں, وہاں پہ ایویڈنس لیڈ ہوتا ہے, پھر اس کا ریبٹل آتا ہے, پھر وہاں پہ آرگومنٹس ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر اوسطاً دیکھیں آپ تو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں یہ معاملے تقریباً سوا سال تو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں منیمم لگ جاتا ہے. کئی تو ریفرنسز جو ہیں وہ 5 10 سال چلتے رہتے ہیں. تو یہ اتنا لمبا عرصہ جو ہے یہ آج کل کی جو بھی پروسیکیوشنز ہیں ان میں نیب کے قانون میں تو تھا کہ 30 دن کے اندر اندر اس کا فیصلہ کیا جائے یہ تمام معاملات کا, لیکن وہ 30 دن میں کبھی بھی فیصلہ نہیں ہوا. ماسوائے ایک دفعہ شاید ایک جج صاحب تھے, ان کا نام ملک افضل تھا, بعد میں نیب کے سینئر پروسیکیوٹر بھی رہے وہ, یعنی نیب کے ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل رہے سینئر, اور وہ جب اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے جج تھے تو انہوں نے ایک فیصلہ کیا تھا. اس کے علاوہ جتنے بھی فیصلے ہیں اگر ان کی اوسط نکالیں تو کم از کم سال سے سوا سال تو کم از کم لگ جاتا ہوں. عرفان صاحب, ظاہر ہے آپ سے زیادہ تو بہتر نیب کے سارے پروسیس کو کوئی نہیں جانتا ہوگا. مانشور کہ آپ نے اتنا وقت گزارا ہے, سارے سسٹم کو بہت قریب سے آپ نے دیکھا ہے. تو شاہد خاقان عباسی صاحب وہ کہتے ہیں, اور حکومت کے کچھ دیگر لوگ بھی, کہ نیب کو ہونا ہی نہیں چاہیے, یعنی کہ پاکستان کو نیب جیسے اداروں کی ضرورت نہیں ہے, اس سے نقصان ہوا ہے, فائدہ نہیں ہوا. آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں, شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ انہوں نے جو بات کی ہے وہ درست ہے, غلط بات انہوں نے نہیں کی. ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ سرکاری افسر جو بیوروکریٹس ہیں یا سیاستدان ہیں, ان کے خلاف ماضی میں فریولس کیسز بنائے گئے اور اس کے ذریعے پولیٹیکل انجینئرنگ کی گئی, اور سپریم کورٹ نے اپنے فیصلوں میں اس طرف اشارہ دیا کہ نیب جو ہے وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے. تو اس قسم کا نیب جو ہے وہ تو بالکل نہیں ہونا چاہیے. لہذا ان کے ذہن میں یہی تھا جب انہوں نے بات کی. لیکن یہ کہنا کہ نیب کو بالکل بند کر دیا جائے تو ان کیسز میں تو ٹھیک ہے کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اگر وہ اس کانٹیکسٹ میں کہہ رہے ہیں تو میں ان کے ساتھ ہوں, لیکن نیب کو بالکل بند کر دیا جائے اس سے میں اس لیے اگری نہیں کرتا کہ نیب کا ایک بڑا مثبت رول بھی رہا ہے, جس میں کہ انہوں نے آپ کا جو بینکس ہیں ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا ہے. اربوں روپے لے کے لوگ بھاگ گئے تھے اور وہ ڈیفالٹر ہو گئے تھے اور ان کے پیسے واپس نہیں کر رہے تھے. تو جب یہ مضبوط قانون آیا تو اس کے بعد اربوں روپے جو ہے ریکور ہوئے, اور اس کے بعد پھر جو بڑے فائنینشیل سکیمز تھے, پھر ہاؤسنگ کے سکیمز تھے, پھر اور بہت زیادہ سکیمز جہاں پہ کہ لوگوں کے جو ہارڈ ارنڈ منی ہے وہ سارے کا سارا لوگ لے اڑے, ان کی انویسٹمنٹس بھی لے لیں, ان کے پرنسپل بھی واپس نہیں کیے, ان سے پلاٹوں کے پیسے بھی لے لیے, ان کو نہ پلاٹ دیے نہ پلاٹوں کے پیسے واپس کیے. تو اس طرح کے جو لارج سکیل پبلک سکیمز ہیں اس میں نیب کا بڑا مثبت رول رہا ہے, اور ان کے لوگوں کے پیسے جو ہے انہوں نے باقاعدہ ان سے واپس دلوائے ہیں. تو یہ ایک اچھی چیز تھی جو نیب نے کی تھی, اور نیب نے شروع میں چند سالوں میں میرا خیال ہے تقریباً کوئی $4 بلین کی ریکوریز انہوں نے کر لی تھی, جو کہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی اس وقت. دوسرا معاملہ جس کو نیب دیکھ رہی ہے, کچھ اس حوالے سے بھی بتا دیجئے, جو القادر ٹرسٹ کیس ہے 190 ملین پاؤنڈز کا, اس میں خان صاحب کو بھی طلب کیا گیا, ان سے بھی سوالات ہوئے, ان کی اہلیہ سے بھی ہوئے, لیکن جو ایک اور بینیفیشری ہیں اس میں وہ ملک ریاض صاحب ہیں, تو ان کو شامل تفتیش کیوں نہیں کیا گیا؟ دیکھیں, میں نے یہ پتہ کیا تھا, ان کو بالکل نوٹسز گئے ہیں, لیکن ایک چیز جو ابھی تک سامنے آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ ان پہ جب پروسیڈنگز چلی تھی, ان کے جو اکاؤنٹس تھے جو ان کے فریز ہوئے تھے 190 ملین پاؤنڈ کے قریب, تو وہاں پہ جب پروسیڈنگز چل پڑی تھی ان کے خلاف, پروسیکیوشن شروع ہو گئی تھی, تو انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ جی ٹھیک ہے, ہم اس کو کنٹیسٹ نہیں کرتے اور آپ یہ پیسہ رکھ لیں. تو برطانوی قانون میں اگر کوئی کنٹیسٹ نہ کرے اور وہ کہے کہ پیسہ آپ رکھ لیں, تو اس کے خلاف پھر پروسیڈ نہیں کرتے کرمنلی برطانیہ میں, بلکہ اس کو کلین چٹ مل جاتی ہے اور وہ پروسیڈ کرتے ہیں فنڈز کے خلاف. فنڈز کانفسکیٹ کر کے اس ملک کو فنڈز بھجوا دیتے ہیں جس ملک کے باشندے سے وہ پیسے آئے ہیں. تو وہ پاکستان تھا, انہوں نے پاکستان کو بھجوانے تھے, جبکہ اس وقت کی حکومت نے ان کو مس لیڈ کیا اور یہ کہہ کے کہ پیسے پاکستان میں آ رہے ہیں, وہاں اکاؤنٹ نمبر دے دیا سپریم کورٹ کا, اور سپریم کورٹ کا جو اکاؤنٹ نمبر تھا وہ ملک ریاض اور ان کی فیملی اور بیریا ٹاؤن کی جو فیملیز تھی وہ ان کی لائبلٹیز ڈسچارج کرنے کے لیے بنا تھا, اس کا ریاست پاکستان سے کوئی اس طرح سے تعلق نہیں تھا.
ٹھیک ہے، یہ تو ظاہر ہے آپ نے برطانیہ کے قانون کی بات کی، لیکن میں یہاں کا پوچھ رہی ہوں کہ اگر کسی بھی شخص کی، چاہے وہ ملک ریاض اور ان کی فیملی کی لائبلٹی ڈسچارج ہو رہی ہو، ظاہر ہے ان کو ایک فائدہ ہو رہا ہے، ان سے بھی کسی نے بات کی ہوگی، ان کے بھی بیچ میں کچھ سے ہوگی، انہوں نے کسی سے کوئی ڈیل کی ہوگی، کوئی بات طے ہوئی ہوگی، اس لیے ان کی لائبلٹی ڈسچارج کی گئی ہے، تو ان سے پوچھا جانا چاہیے یا نہیں پوچھا جائے گا؟ ان سے بھی پوچھا جا رہا ہے، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے کہ ان کو نہیں پوچھا جا رہا ہے، یہ ایک غلط امپریشن قائم ہو رہا ہے، لیکن ان کی کرمنالٹی جو ہے وہ اس کے بارے میں جو برطانوی قانون ہے اس میں بالکل کلیئر ہے کہ وہاں پہ کوئی کرمنالٹی ان کے پارٹ پہ نہیں ہوئی۔ بہت شکریہ عرفان قادر صاحب، معاملے خصوصی وزیر اعظم ہم سے بات کر رہے تھے جی، آپ نے گفتگو سنی، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے بات کریں گے پاکستان کے موجودہ سیاسی منظرنامے کی، ہمارے ساتھ رہیے۔ پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی، بات کرتے ہیں کچھ سیاسی ماحول کی جو مسلسل مزید پیچیدہ ہوتا چلا جا رہا ہے، کچھ سلجھاؤ نہیں ہے اس پورے سیاسی سینیریو میں، اور اسی سینیریو میں ہم وی آر ہیڈنگ ٹورڈز جنرل الیکشنز، تو وہ الیکشنز کیسے ہوں گے، وہ ماحول کیسا ہوگا۔ آج جو ایک بہت اہم اپڈیٹ تھی وہ سوشل میڈیا پہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کے حوالے سے ایک کیمپین تھی جس کی ساری ذمہ داری موجودہ حکومت پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے اوپر لگا رہی ہے، تو کیا واقعی جو خان صاحب ہیں وہ ابھی تک اس طرح کی ذہن سازی اور اس طرح کے نیریٹو کے اوپر ہی کام کر رہے ہیں، اور اس ماحول کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے، کچھ اس پہ بات کریں گے۔ میرے ساتھ پاکستان کی ریناؤنڈ جرنلسٹ عمر شمسی صاحبہ موجود ہیں اور احمد بلال محبوب صاحب جو کہ سربراہ ہے پلڈاٹ پاکستان کے، دونوں کا بہت شکریہ۔ بلال صاحب، یہ جو آج کی لیٹسٹ اپڈیٹ ہے یہیں سے شروع کرتے ہیں، سوشل میڈیا نے کتنا کردار ادا کیا جو ہمارے ہاں ایک پالیٹکس میں جس طرح کی نفرت ہے، جس طرح کی پولرائزیشن ہے، یو تھنک کہ سیاسی جماعتوں نے اور بالخصوص پی ٹی آئی نے سوشل میڈیا کو بہت نیگیٹو استعمال کیا؟ بہت شکریہ۔ دیکھیے، جو بھی ٹول لوگوں کے پاس میسر آتا ہے وہ اس کو اس وقت کے حالات کے مطابق پھر اسے استعمال کرتے ہیں۔ اگر انہیں دوسرے میڈیا کے اوپر ایکسیس اس طرح سے نہیں ملتی جو دوسری پارٹیوں کو مل رہی ہے تو پھر ظاہر ہے وہ سوشل میڈیا پہ آئیں گے، پھر ان کو اگر دبایا جائے گا تو وہ اس کے ریئیکشن میں کچھ تھوڑی سی بعض اوقات رسپانسبل ایکشن بھی کرتے ہیں، اور بہت کرتے ہیں، کیا ہے انہوں نے ماضی میں۔ پہلے تو ہم سمجھتے تھے کہ نیا معاملہ ہے اس لیے شروع میں اس طرح کی چیزیں ہوں گی، پھر آہستہ آہستہ وہ سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گی۔ اب قدرے آرام ہے لیکن ابھی بھی وہ غلط استعمال ہو رہا ہے۔ لیکن بلال صاحب، آپ نے کہا کہ اگر ان کو ایکسیس نہیں ہوگا، اگر ان کو دبایا جائے گا، جب ان کو ایکسیس تھا، جب وہ خود حکومت میں تھے، جب کوئی دبا بھی نہیں رہا تھا، تب بھی جو ایٹیٹیوڈ ہے یا جس کو کہتے ہیں نا کہ جو آپ کا جھکاؤ ہے وہ زیادہ ڈسٹرکٹیو ایٹیٹیوڈ کی نشاندہی کرتا ہے۔ یو مے ڈس ایگری، لیکن میری رائے میں ایسا تھا۔ میری رائے بھی یہی ہے کہ اس زمانے میں تو ان کا ایک باقاعدہ ایک پلانڈ اسٹریٹجی کے طور پہ یہ تھا کہ جو شخص بھی پارٹی کی مخالفت کرے، پارٹی لیڈر کی مخالفت کرے، اس کے خلاف اتنی کیمپین کی جائے اور اس کو اتنا تنگ کیا جائے، اتنی گندی زبان استعمال کی جائے، خواہ وہ خواتین ہوں خواہ وہ مرد ہوں، کوئی بھی ہوں، تو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ایسا کر کے ان کو کاؤ ڈاؤن کرنے کی کوشش ہوتی تھی۔ یہ تو طے شدہ بات ہے، یہ میں ایکسیپٹ کرتا ہوں، لیکن میرا خیال تھا کہ یہ کچھ وقت کے بعد یہ کچھ تھوڑا سا سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا اور کچھ زیادہ ذمہ داری آ جائے گی، لیکن ابھی بھی مجھے محسوس ہوتا ہے کہ بہت ہی چونکہ حالات بھی بدل گئے ہیں اور اب ان کا ریئیکشن اور بھی زیادہ اس معاملے میں شدید ہے، تو یہ استعمال تو ہو رہا ہے اور بہت برے طریقے سے ہو رہا ہے، اور ٹیکنالوجی کو استعمال ہونا چاہیے ٹو ٹریک ڈاؤن پیپل جو اس قسم کے کام کر رہے ہیں، کہ عموماً جو کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے نام نہیں ہوتے، وہ گمنام سے لوگ ہوتے ہیں، وہ کہاں سے کر رہے ہوتے ہیں یہ پتہ چلنا چاہیے، تو ٹیکنالوجی کو استعمال میں لا کے ان کو ٹریک ڈاؤن کرنا چاہیے تاکہ پورا سوشل میڈیا ہی بدنام نہ ہو، ہر آدمی جو اس کو یوز کر رہا ہو وہ ہراسڈ فیل نہ کرے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ امبر، آپ کس طریقے سے دیکھتی ہیں کہ جو اب آج کا جو ٹرینڈ ہے اور اس کے بعد سے ابھی تک جو ریاکشن آیا ہے
آپ کو لگتا ہے کہ ٹریک ڈاؤن ہو سکتا ہے یہ سارا معاملہ؟ جیسے بلال صاحب کہہ رہے ہیں، ظاہر ہے سوشل میڈیا آج کی بہت اہم ضرورت ہے، اور صرف یہ کہہ دینا کہ اس کو بند کر دیں یا اس سے کسی طریقے سے اس کو ریگولیٹ تو نہیں ہو پایا بڑی کوششوں کے باوجود بھی۔ جی پہلے تو سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ تنزیرہ۔ دیکھیں سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنا، خاص طور پر اگر حکومتوں پہ چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ اور آپ دیکھیں آپ ٹیلی ویژن پہ کام کرتی ہیں، کیونکہ آسان ہے، پاکستان میں ہے، بہت کئی ٹولز کے ذریعے میڈیا کو کنٹرول کر سکتے ہیں، کیا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا کی بدقسمتی، خوش قسمتی آپ کہہ سکتے ہیں، اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ اب جہاں رہی جو آج کے ٹرینڈز کی بات ہے، دیکھیں یہ تو ایک بار بار جو کیمپینز چلتے رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، اور میں یہ کہوں گی کہ حالانکہ میں نے کچھ اس کی ٹویٹس بھی دیکھے ہیں، ایسا ظاہر تو ہو رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی بہت الفاظ میں مذمت بھی کی ہے، لیکن اگر وزیر اعظم شہباز شریف مذمت کر رہے ہیں، اس کا مطلب میں سمجھتی ہوں کہ اس کا مطلب ہے کہ شاید اس وقت فوری اس پرٹیکولر ٹرینڈ پہ شاید کریک ڈاؤن نہ ہو۔ جہاں تک کریک ڈاؤن کی ضرورت ہوتی ہے، دیکھیں ہمارے پاس مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں ریگولیشن کو کنٹرول ہی سمجھتے ہیں، تو ہوتا یہ اکثر کہ ہم کریک ڈاؤن کی تو بات کرتے ہیں، لیکن ہم سول اداروں کو مضبوط نہیں کرتے، سول قوانین کو مضبوط نہیں کرتے، اس قسم کے ٹرینڈز کی نشاندہی کرتے ہیں جو مثال کے طور پر میں کہوں گی کہ خواتین کے خلاف چلتی ہیں۔ ان پر تو مجھے جو سول جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں نا، وہ اتنے متحرک نظر آتے ہیں۔ تو میں کہوں گی کہ ضرور آپ اس پہ پکڑ دھکڑ کرنے کی کوشش کریں، لیکن آپ کو بھی لگتا ہے کہ جو انتخابات کرانا اور وقت پہ کرانا، یہ جو گفتگو ہوئی آئی ایم ایف کے ڈیلیگیشن کی، پی ٹی آئی کے ڈیلیگیشن سے، یو تھنک کہ یہ ہے ایک کنڈیشن یا ہو سکتی ہے آئی ایم ایف کی طرف سے بھی کہ ہاں ہونے چاہیے انتخابات وقت پر؟ اس وقت کہہ کوئی نہیں رہا کہ نہیں ہوں گے، لیکن پھر بھی سب لوگ کہتے ہیں ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، ہر روز ہم یہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیے یہ آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں؟ جی بلال سے پہلے آپ کامنٹ کر دیں، پھر میں امبر کی طرف جا رہی ہوں۔ جی دیکھیں، جب یہ کوئی آپ کو پیسے لینڈ کر رہا ہے، ادھار دے رہا ہے، تو وہ اس بارے میں کنسرنڈ ہوتا ہے کہ آپ کے ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی کے کیا معاملات ہیں، اور وہ جن کنڈیشنز کے اوپر آپ کا اتفاق رائے ہوا ہے اس وقت کی حکومت سے، کیا وہ آگے چل کے بھی وہ اتفاق رائے برقرار رہے گا؟ تو اس لیے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر آئی ایم ایف مختلف سیاسی جماعتوں سے جو ممکنہ طور پہ اقتدار میں آ سکتی ہیں، ان سے اگر وہ تبادلہ خیال کر رہا ہے تو یہ کوئی اتنی غلط بات تو نہیں ہے۔ صحیح۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات جو آپ کہہ رہی ہے قابل اعتراض ہو سکتی ہے، وہ ایک انتخابات، اب چونکہ انتخابات قریب ہیں اور انتخابات قریب ہونے کی وجہ سے ہی آئی ایم ایف ان سے بات چیت کر رہا ہے، تو ظاہر انتخابات کا موضوع بھی زیر بحث تو آئے گا، اور یہ کنسرن ان کا جائز ہے کہ کیا انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اور انتخابات ہونے کے بارے میں تشویش کا اظہار بھی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہت ہی ایسے قابل اعتراض چیز ہے۔ ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، جی ہمارے ساتھ رہیے۔ جی بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور بلال صاحب، جو بات آپ کہہ رہے تھے کہ کوئی غیر معمولی ظاہر صورتحال نہیں ہے، معمول کے مطابق جب الیکشنز کی طرف ماحول بننا شروع ہوتا ہے تو ایسا ہی سینیریو ہوتا ہے، لیکن یہ جماعتوں پہ پابندی لگانے کی خواہش ہونا، یہ مائنس کی خواہش رکھنا، یا یہ جو پکڑ دھکڑ ہے، مقدمے بازی ہے، اس کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟ یہ پکڑ دھکڑ تو بہرحال غیر معمولی سی بات ہے، اس کو تو آپ معمول کی کارروائی میں شامل نہیں کر سکتے، اور اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے 9 مئی کے واقعات کا۔ اب 9 مئی کے واقعات بھی اتنے غیر معمولی ہیں اور اتنے وہ اس کو ناقابل فراموش ہے، یعنی ان کو آپ بھول کے آگے نہیں بڑھ سکتے، اور ظاہر ہے کہ اس کے اوپر بہت سی سیکیورٹی امپلیکیشنز ہیں۔ اگر آپ اس کے اوپر اس وقت ایکشن نہیں کرتے تو فیوچر میں اس سے بھی زیادہ بڑے واقعات پیش ہو سکتے ہیں۔
تو اس پس منظر میں ظاہر ہے کہ ایک جنرل لوگوں کے اوپر پکڑ دھکڑ تو نہیں ہونی چاہیے، لیکن جن کو آپ تحقیقات کے نتیجے میں آپ ٹیکنالوجی کے استعمال کے بعد واقعی سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جو اس کی پلاننگ میں یا اس کو انسٹیگیشن میں یا اس کی ایگزیکیوشن میں شامل تھے، تو ان کے خلاف کارروائی میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو پھر ظاہر انویسٹیگیٹ کر کے پبلک کے سامنے لانا چاہیے تاکہ کسی کو یہ خیال نہ ہو کہ یہ ہمیں وکٹمائز کیا جا رہا ہے۔ صحیح۔ تو میرے خیال میں یہ غیر معمولی بات ہے اور اس کی وجوہات بھی ہمیں سمجھ میں آتی ہیں۔ امبر، جو بات ہو رہی ہے اس وقت کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، بلال صاحب کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے 9 مئی کے تناظر میں دیکھنا چاہیے ان ساری گرفتاریوں کو، لیکن پی ٹی آئی کہتی ہے کہ یہ سارا کا سارا جو کھیل ہے یہ سازش ہے، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ دیکھیے، پاکستان تحریک انصاف اگر اس کو سازش قرار دے رہی ہے تو میرے خیال میں کہ بلال صاحب کی بات سے میں بالکل اتفاق کرتی ہوں کہ جو افراد ملوث ہیں، یہ ایک پریس کانفرنس کے ذریعے تو ہم ظاہر تعین نہیں کر سکتے کہ یہ واقعی گلٹی ہیں یا نہیں گلٹی ہیں۔ اسی لیے عدالتیں ہوتی ہیں، اس لیے ڈیو پروسیس ہوتا ہے، اسی لیے ٹرائل آپ کو ایکسیس ہوتا ہے تاکہ جرنلسٹ بھی مانیٹر کرتے تھے، تاکہ ناانصافی نہ ہو کسی کے ساتھ۔ یہی مقصد ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ 9 مئی کے واقعات کو اگر ہم ملٹری کورٹس میں ہی ٹرائی کریں گے تو اس کے ساتھ ٹرانسپیرنسی کے ایشوز ہوتے ہیں۔ حالانکہ ابھی تک یہی خبریں آ گئی ہیں کہ ان ٹرائلز میں پروسیکیوشن کو فل ایکسیس دیا، جو ڈیفینس ہے ان کو فل ایکسیس دیا جائے گا انٹو آل ایویڈنس۔ لیکن اس کے باوجود ایک بہت ضروری میرے خیال میں کہ اہم پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ پبلک کو بھی access to the trial and to its proceedings. Transparency process. جی، یہ تو ہی ملٹری کورٹس کی بات، اینڈ وچ از وائی بہت سارے لوگ انسانی حقوق کے وکلاء، سول سوسائٹی کے ایکٹیوسٹ بھی اعتراض کر رہے ہیں۔ بہتر تو یہی ہے کہ سویلینز کو سویلین کورٹس میں ہی ٹرائی کیا جائے تاکہ کوئی آنچ نہ پڑے، کوئی مسئلہ نہ ہو۔ بہت افسوسناک اور غیر معمولی واقعات تھے، اور ایسا بالکل نہیں کہا جا سکتا کہ سزا نہیں ہونی چاہیے، لیکن سزا تک پہنچتے جو شفافیت درکار ہوتی ہے فار اے فیئر ٹرائل، وہ میرے خیال میں اس کو یقینی بنانا چاہیے۔ آپ کو لگتا ہے کہ کہیں پہ کوئی رولز آف دا گیم سیٹ ہونے چاہیے تو یہ الیکشنز کریڈیبل ہوں گے؟ اگر اس سینیریو میں، جس سینیریو میں آج ہم بات کر رہے ہیں، چاہے 9 مئی کے بعد کا کانٹیکسٹ ہو یا خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد کے بعد سے اب تک کے جو ماحول کو اگر دیکھا جائے، تو کریڈیبلٹی کیسے انشور ہو سکتی ان یور اوپینین؟ دیکھیے، کریڈیبلٹی انشور کرنے کی ایک ہی صورت ہے، وہ یہ ہے کہ جس کے ذمہ جو کام ہے وہ کام کرے، اس کو ذمہ داری دی جائے، اور اس کے علاوہ جو باقی لوگ ہیں وہ اپنے اسفیئر آف انفلوئنس کے علاوہ اپنے اسکوپ آف ورک ہے اس سے باہر نکل کے کام میں مداخلت نہ کریں۔ یہ ایک بنیادی بات ہے، اور ہمارے سابقہ الیکشن سوائے ایک آدھ کو چھوڑ کے باقی تمام الیکشن اسی چیز کا شکار رہے ہیں کہ دوسرے ادارے اس کے اندر انٹرفیرنس کرتے ہیں۔ لیکن ایک بڑی جماعت جو کہتے ہیں کہ ہم ابھی بھی مقبول ہیں، ان کو تو الیکشن کمیشن پہ بھی اعتماد نہیں ہے، ان کو اسٹیبلشمنٹ پہ بھی اعتماد نہیں ہے، تو وہ ان کے لیے کیا حل ہے؟ اس کا کوئی حل نہیں ہے، اس لیے کہ جب آپ خود ہی کسی چیف الیکشن کمشنر کو منتخب کریں اور اس کے بارے میں خود ہی اس کا نام آپ نے پرپوز کیا ہو، اور بعد میں پھر آپ کے آفٹر تھاٹس ہوں، تو پھر آپ کو اس کا کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ پورے نظام کو ڈی اسٹیبلائز کریں۔ جب آپ کو کنسلٹیشن کے لیے کہا گیا، آپ نے کنسلٹیشن نہیں کی، جب آپ نے کنسلٹیشن کی اور نام خود دیا، اس سے آپ بعد میں بدل گئے، تو اس پہ پھر اب ان کو کس طرح سے تیار کیا جائے، اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ کیونکہ اس کے جتنے بھی فریق الیکشن لڑتے ہیں، اگر ہر ایک فریق اس کے اوپر یہ کہے کہ اس کے پاس ویٹو پاور ہے اور ان کی بات کو ہی مانا جائے، دوسروں کی بات تو مانا جائے، تو یہ تو ممکن نہیں ہے۔ لیکن میرے خیال میں ہم جو انتخابی عمل کو ذرا غور سے دیکھتے ہیں تو ہمارے خیال میں اس وقت الیکشن کمیشن اس پوزیشن میں ہے کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرا سکتا ہے، اگر کوئی بہت ہی طاقتور ویو ان کے اس ارادے کے راستے میں مزاحم نہ ہو۔ بالکل ٹھیک ہے۔ امبر، آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں الیکشنز کی کریڈیبلٹی کیسے ہوگی؟ ہمارے ہاں کوئی بھی انتخابات ایسے نہیں ہیں جو متنازع نہ رہے ہوں، اور اگر یہ حالیہ برسوں کی بات کریں تو یہ جو سارا کا سارا جھگڑا ہے، یہ بھی انتخابی دھاندلی سے ہی یہ سفر شروع ہوا تھا، اور اس میس میں ہم آج کھڑے ہیں۔ جی، اب دیکھیں، جب دھاندلی ہوتی ہے یا یہ الزام لگتا ہے تو پھر حالات کبھی سدھرتے نہیں ہیں، اور
ایک افسوسناک بات ہے، لیکن میرے خیال میں کہ جو سیاسی قوتیں ہیں وہ اس وقت جو خاص طور پہ میں کہوں گی کہ دونوں اطراف جو سیاسی قوتیں یعنی کہ ایک طرف پاکستان تحریک انصاف ہے اور دوسری طرف جو مختلف مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو اقتدار میں ہیں، ان کے درمیان جو ایک گلف بن گیا ہے، ایک دوری پیدا ہو گئی ہے اور وہ کئی سالوں سے، اور میں کسی کو ذمہ دار ٹھہرانا نہیں چاہتی، اس کی وجہ سے یہ انتخابات متنازع رہیں گے کسی نہ کسی طریقے سے، اور اسی لیے بات کی جاتی ہے کہ آپس میں اگر بات چیت کریں تو جو مداخلت کی بات کر رہے تھے احمد بلال صاحب، اس کو بھی، اس سے بھی حفاظت آپ کو مل سکتی ہے جب آپ آپس میں مل بیٹھ کر طے پائیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ 9 مئی کے واقعات سے پہلے کتنے قریب تھے اس وقت انتخابات کی تاریخ طے کرنے میں جو پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر تھے اور جو پی ڈی ایم جماعتوں کے رہنما تھے۔ آخری منٹ پہ عمران خان صاحب نے منع کر دیا۔ دیٹ واز آئیڈیل، کیونکہ اگر وہ ایک چیز سے مان لیتے ہیں تو پھر اگلی چیز مان جا سکتا ہے۔ دوسری میں کہوں گی کہ ظاہر انتخابات کی کریڈیبلٹی ایک پاورفل الیکشن کمیشن کا تو ہے، لیکن میرا خیال میں کہ میں دوبارہ سے بار بار شفافیت پہ اس لیے میں زور دیتی ہوں کیونکہ جب آپ دل میں خلل نہ ہو، آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو، تو پھر آپ کھلے دل سے میڈیا کو بھی آپ کوریج دینے دیتے ہیں، آبزرورز کو آنے دیتے ہیں، پریس کانفرنسز ہونے دیتے ہیں، تمام جو سیاسی قوتیں ان کو حصہ لینے دیتے ہیں، لیول پلینگ فیلڈ بھی دیتے ہیں۔ بہت شکریہ عنبر شمسی اور احمد بلال محبوب صاحب، آپ نے گفتگو سنی جی۔ پاکستان میں انتخابات کا ماحول بن رہا ہے، لیکن اگر یہ سیاسی فضا اسی طرح سے جو دھند ہے اس کی لپیٹ میں رہے گی تو پھر ان انتخابات کو بھی متنازع بنانے سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔